सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान समीर इब्राहिम। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में दो स्पेशल गेस्ट हैं मेरे साथ। एक तो जनाब आरिफ हमीद भट्टी जो GNN के COO हैं, और दूसरे सईद काजी जो मेरे साथ को होस्ट रहे हैं बहुत सारे प्रोग्रामों में। भट्टी साहब के साथ भी हम द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में ARY पे करते रहे, लेकिन आज वो हमारे साथ शरीक हैं इस गुफ्तगू में। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब और जनाब सईद काजी साहब, आप दोनों हमारे साथ हैं आज। और जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, आज सारा दिन दोपहर के बाद ये ख़बर चली कि शायद कोई निगोसिएशंस हो रही हैं। ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया शेख रशीद साहब ने, जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर हैं। और फिर नून लीग के ज़राए भी कुछ थोड़े से शर्माते इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो रही है। और शायद यही वजह है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनके वकील से पूछा गया कि आप कितना टाइम लेंगे दलाइल में, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 माह मुझे लग जाएंगे। तो वो जो 3 महीने का अरसा उन्होंने मांगा, बड़ी उसमें चेमगोइयाँ थीं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खुल रही हैं कि शायद मियाँ साहब ये चाहते हैं कि कोई भी जो डील है वो जेल के अंदर मुलाकातें हैं, कौन आया कौन गया किससे मिला, तो वो बहुत आसानी से सारी तफसीलात उन पर शायद वो वर्कआउट कर सकते हैं। आज इस पर बात करेंगे। और इसके साथ इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, तो फिर ये डील करने वाले कौन लोग हैं और उसकी क्या लीगल हैसियत होगी। इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत कोई इस तरह के रूल्स बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जाएंगे उन अरकान के जो जेल में हैं, उन अरकान के जो रिमांड पर हैं, फ़िज़िकल रिमांड पर हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौमी असम्बली के या जो कायमा कमेटियां हैं उनके इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा सकेंगे। कानूनन ये बंद हो जाएगा। बहुत सख्त ये इक़दाम है। तो फिर एक तरफ डील की बातें, एक तरफ इतनी सख्ती, ये सब मामला क्या है। सबसे पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, आप लाहौर में बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ आपका एक खसूसी रिश्ता है, जिसे लव हेट रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, लेकिन आपके, मुझे ये पता है, सोर्सेज बहुत डीप हैं। ये जो डील की बातें हो रही हैं, पहले तो इस पर बयान फरमाइए कि वाकई कुछ चल रहा है, और अगर चल रहा है तो किस स्टेज पर है, आप क्या समझते हैं किस तरफ ऊंट करवट लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। ये COO GNN कुछ नहीं होता, रिपोर्टर हूँ। हम तो है कहते हैं, किसी ने कहा टग्या वे टग्या तेन चोर लै चले, उन्हें कभी चौधरियों को भी पट्ठे खाने का, चोरा को भी नहीं पता नहीं कल GNN हो ना हो। अच्छा, आ जाते हैं डील की तरफ जी। तो समी साहब, इस मुल्क में जो डील करता है वो नज़र नहीं आता। डील पहले दिन से हो रही थी, और जो इमरान साहब फरमा रहे हैं, ना उनसे किसी ने डील मांगी, ना डील का कहा, ना उनका डील में कोई रोल है। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुए तो MQM और अख्तर मैंगल को बना के मियाँ साहब की हुकूमत बनाई गई। पंजाब में PTI की 1, 2, 3 थी और नून लीग की 9 थी। राना सनाउल्लाह 14 आज़ाद इंडिपेंडेंट कार चुका था, उन्हें रोक दिया गया। अब डील इस स्टेज पर आ गई है कि मियाँ साहब पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर असल ये है कि मरियम को वो सॉफ्ट कार्नर लेके देना चाह रहे हैं। इसीलिए चंद दिन पहले मरियम साहबा को, मोहतरमा को, जब नैब हुकाम ने एक सवाल किया तो उसने कहा, व्हेन आई विल PM आई विल सी यू। ये मैं ईमानदारी से हरब बा हरब बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि डील के लिए जो असल ताकतें हैं, डील वो करती हैं, वो नजर नहीं आती। वो सिर्फ डुगडुगी बजाती है, सलाम करेगा बंदर, करेगा उल्टा होकर सलाम कर, पीछे होकर सलाम कर। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन सियासत में बहुत सारी हलचल में लाना चाहेंगे, तूफान मचाएंगे, और ख़ुद जो डील की रास्ते में रुकावट होगा
ان کے لیے بھی مشکلات آتی ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اچھا میں قاضی سعید صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور سوال بھٹی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے یہ بات کہی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وین آئی بیکم پی ایم آئی ول سی دیٹ۔ بظاہر اس وقت جو کچھ میری بھی لوگوں سے بات چیت ہوئی تو اس ساری جو گفتگو کو یہ جو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس میں وہ ہاتھ یا وہ طاقتیں جو نظر نہیں آتی ان کا پلڑا شہباز شریف کی طرف بھاری ہے، کیا یہ درست ہے؟ 100% آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے آئے، ابو دھابی 7 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی، ڈیلے ہو گئی، تو میاں شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ نہیں پہنچے، 17 گھنٹے کی فلائٹ لندن سے اڑی اور لاہور آ گئی۔ یہ ایک ڈیل کا ہی حصہ تھا، ایک کمٹمنٹ تھی، ایک ایگریمنٹ تھا انڈر ہینڈ۔ اب بھی وہ جو حمزہ صاحب کو اندر سہولتیں مل رہی ہیں، آپ 5 سٹار ہوٹل میں جائیں تو آپ کو وہ نہیں ملے گی۔ ہاں ان کی فیملی میں ضرور پرابلمز ہیں، یہ نہیں کہ کل ان کو حکومت مل جائے گی، لیکن ایک سافٹ مارجن ملے گا، ہو سکتا ہے اچانک بیل ہو، پھر ایک اپلیکیشن ہے، حالت بڑی خراب ہے، باہر ہم جائیں گے کیونکہ ہم پہلے بھی گئے تھے، آ جائیں گے، اس قسم کا ہوگا۔ دوسری طرف سنا ہے جو لے کر آئے تھے وہ بھی شرما رہے ہیں، جنہیں لے کر آئے تھے وہ بھی نظریں چرا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں، مریم فی الحال وزیر اعظم تو نہیں آتی، لیکن خواہش رکھنے میں کیا ہے، ابھی شہباز شریف کو راستے سے الگ کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے، یہ اس طرح ہوگا نہیں، لیکن ڈیل کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور ڈیل روکنے والا خود کسی ڈیل کے تحت ہی آیا ہوا ہے۔ سعید قاضی، آپ کی بڑی نظر ہے دنیا میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، ڈیموکریسی ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے، سوشل ڈیموکریسیز ہیں، آپ بھرپور عبور رکھتے ہیں ہر چیز پر۔ اگر اس وقت جب ملک میں الیکشن میں یہ نعرہ لگا کہ احتساب ہوگا، کرپشن ہوگا، اور پھر کوئی ڈیل ہوتی ہے یہ سال ڈیڑھ کے اتنی بڑی اور ڈیل کے بعد جس میں پاکستانی گزر رہے ہیں، ایک بیڈ گورننس ہے، مہنگائی ہے، لیکن لوگ اس امید پر جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں عمران خان کو کہ کم از کم احتساب ہوگا، تو اگر پھر یہ ڈیل کی بات ہوتی ہے تو اس پورے نظام پر، اس پورے سسٹم پر لوگوں کا اعتماد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ریسٹور رہے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئے ہی ڈیل سے تھے، ان کا اگر آپ اوریجن دیکھیں تو ڈیل کے ذریعے ہوا تھا، ممکن ہے ان کا ایگزٹ بھی ڈیل کے ذریعے ہو، مگر سمیع ابراہیم صاحب ایک اور ڈیل ہے، وہ بڑی بھیانک ڈیل ہے اور خوفناک ڈیل ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، اس کے اوپر یہ 2 نمبر گھٹیا ڈیلیں ہو رہی ہیں، چھڑ دیو، پیسے لے لو، یہ کر لو۔ اور وہ ڈیل کیا ہے؟ وہ ڈیل یہ ہے کہ جس معیشت اور جس نظام کے تحت اس ملک کے عوام کی کھال کھینچی جا رہی ہے، جو پی 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 میں بھی کھینچی جا رہی تھی، جو یہی حفیظ شیخ صاحب تھے، جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی کھینچی جا رہی تھی، وہ ڈیل ہے، اور وہ فی الحال سٹینلیس سٹیل کی ڈیل ہے، اسے کوئی ٹکرانے والا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا، وہاں پہ ڈگڈگی بج رہی ہے۔ جس ڈگڈگی کی بات میرے بھائی عارف حمید بھٹی صاحب نے کی، یہ ڈگڈگی وہاں بجتی ہے کیونکہ اصل اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں آپ کے معاشی لیورز ہوں، ان کے پاس نہیں ہوتا جو سویرے بیان دیں اور سرخی چھپ جائے یا ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے ہوں۔ اصل واردات وہاں پہ ہے۔ اس واردات میں کیا ہے؟ اس واردات میں یہ ہے کہ کیا آپ کی کابینہ آپ کے اکنامک مینیجر سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ ڈیسیژن کیوں کیا؟ تو آپ کی جو اصل غلامی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں آج ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا، سن کے آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی معاشی آزادی، کوئی سیاسی آزادی مفلسی کا متبادل نہیں ہوتی، لہذا یہ سب ڈکوسلا، ڈرامہ اور فریب ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ اصل ڈیل نیچے ہے، اس ڈیل کی طرف ہمیں دیکھنے ہی نہیں دیتے کہ اس ڈیل میں کیا ہے، باقر رضا صاحب کیسے آئے، حفیظ شیخ صاحب کا کیا ایجنڈا ہے، معیشت کا محاصرہ کون کر رہا ہے، اس معاشرے کے نتیجے میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ ایک نیا پیراڈائم آیا، کس دن آپ کے میں شو میں آؤں گا۔ پہلے یہ ڈس انگیج کر کے آپ کا محاصرہ کرتے تھے، اب انگیجمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں کہ آ جاتے ہیں، پیسے لے لو، یہ قرضہ لے لیں، یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ رکھ لیں، اچھا اس میں then they bury you under the mountain of۔ بالکل سعید قاضی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑا کمنٹ کر دیں کہ پچھلے 1 سال میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے، اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ ہوا ہے، لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں، ان امپلائمنٹ ہے،
ہاسپٹلز پرائیویٹائز ہو رہے ہیں, لوگ پرچیاں ان کے پاس بیچارے پیسے نہیں ہیں جا کے دوا لے سکیں, اب فری میڈیسن ختم ہو گئی. اور آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ جب یہاں سے گیا ہے تو ایک اعلامیہ انہوں نے جاری کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں معیشت پر بڑا ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں, پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو یہ غربت, یہ بے روزگاری, یہ مہنگائی, یہ صحیح ڈائریکشن ہے ملک کی. آئی ایم ایف تو مطمئن ہے لیکن عوام تو لٹ گئے سعید قاضی صاحب. نہیں, اس میں سب سے بڑی جب وہ اطمینان کے جب آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور WTO اطمینان کا اظہار کرے تو فوری طور پر دیکھیں کوئی آپ کے جوتے بھی اٹھا کے تو نہیں بھاگ گیا, کچھ ہاتھ ہو گیا آپ کے ساتھ, کوئی واردات ہو گئی ہے. جب یہ اطمینان کا اظہار کریں تو آپ اپنے اطمینان کو خیر آباد کہہ دیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو اصل کھیل ہے عمران خان, اب لوگ کہتے ہیں عمران خان جو ہے فیلئر ہے. ارے بھائی ایک ہی نظام ہے جس کا فیلئر یہاں بھی ہے. مجھے بتائیں, آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, انڈیا کی اکانومی دیکھ لیں بیٹھ گئی, چائنا کو دیکھ لیں 6% پہ آ گیا. ہاں ان کی فیٹ بہت زیادہ ہے. یہاں پر تو ہمیں بڑی جلدی تھی نا پینٹ ہاؤس خریدنے کی, لہذا ہم یہاں کا فارن ایکسچینج ریزرو بھی ہم نے جو ہے اس کو خالی کر دیا, تو اس لیے ہم کرائسس میں آ گئے. حالات ایک جیسے ہیں, مگر سوال یہ ہے, ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سبق بڑی مشکل سے شاید اب وہ سیکھ رہے ہوں جو میں نے اور آپ نے اور محترمہ شازیہ اکرم صاحبہ نے جو انٹرویو کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے خان صاحب سے کیا سوال کیا تھا بنی گالا, جس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ بھائی, اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, آپ نے قیمتوں کی بات کی, پہلا انٹرویو جو دیا تھا دوسری اس گورنمنٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے کہ جی پرائسز بڑھ گئی ہیں, تو اس نے کہا میں کیا کروں, یہ سوشلزم ہے, یہاں تو پرائسز بڑھتی ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا, کہیں آپ نے کسی ریسرچر سے کہے تو نکال کے لے آئے گا. پرائسز ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ پرائسز کا ایشو آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. رانا بھگوان داس کی رپورٹ کھول کے دیکھیں, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بلایا تھا, انہوں نے کہا بھائی آپ چھوڑیں, یہ مارکیٹ فورسز ہیں, یہ مارکیٹ طے کرے گی. ارے اب تو کشمیر کا مسئلہ مارکیٹ طے کرتی ہے, سارے لوگ خاموش ہیں, یہ منڈی لے اڑی سب کو. حضور ٹھیک ہے, بالکل. بھٹی صاحب, یہ جو ساری ڈیل کی باتیں ہیں, پرائم منسٹر امریکہ آنا ہوتے ہیں, سعودی عرب ہیں, اور ساتھ ہی پیچھے ایک وفاقی وزیر صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ڈیل ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سوموار تک کوئی فیصلہ ہو جائے. پرائم منسٹر ملک سے باہر ہیں جو کہتے ہیں بار بار کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, اور ادھر اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ یعنی وہ بھی امریکہ میں ہوں گے اور پیچھے ڈیل فائنل ہو جائے گی. یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو پہلا آپ کا سوال تھا کہ آئی ایم خوش ہے. جب سود خور کو اس کا سود ملتا ہو اور غریب کے گردے بیک کے گزارا ہوتا ہو, سود خور تو خوش ہوتا ہے نا. تو ہماری 99% آبادی کسب پرسی کی حالت گزار رہی ہے تو سود در سود پیسے دے رہے ہیں. ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر مدینہ کی ریاست والے پرائم منسٹر جن کا نام ہے عمران خان صاحب, مدینہ کی ریاست کے زندگی کے گزارنے کے کچھ اصول ہیں, وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جب وہ امریکہ گئے تھے تو ایک بیان آیا تھا کہ ہم نے پاکستان دنیا فتح کر لیا ہے, ٹرمپ ثالثی کے لیے تیار ہو گیا ہے. اب بھی ہو گیا ہے. میں نے عرض کی ہے ان کے ادھر ہونے سے یا نہ ہونے سے نہ ڈیل رکنی ہے نہ ڈیل ختم ہونی ہے. یہ ڈیل جنہوں نے کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. کافی حد تک معاملہ طے ہے. جب رات کی تنہائی میں جیل کی دروازے کھل جائیں اور بغیر نمبر والی گاڑیاں جائیں اور گفتگو تفصیلاً ہو اور حکمرانوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے. جب اسلام آباد سے پنڈی جاتے ہوئے کچھ راستوں پہ آپ کو کچھ لوگ اچانک کسی گاڑی سے نکل کے دوسری گاڑی میں بیٹھ کے اپنا فون دوسری گاڑی میں رکھ کے چلے جائیں اور ڈن کر لیں, اور اگلے دن اچانک ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں نہیں جائے گی, تو بھائی ڈیل ایک سٹیپ میں نہیں ہوتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف اگر میاں صاحب کی فیملی پیسے کی اماؤنٹ پہ راضی ہو گئے تو کوئی رکاوٹ ہے. رکاوٹ ڈالنے والا راستے سے ہٹ جائے گا, کیونکہ یہ نومبر اور دسمبر خالی اپوزیشن پہ بھاری نہیں, جو اقتدار میں ہے ان پہ بھی بھاری ہو سکتا ہے. میں سمیع صاحب آپ سوچیں گے کہ وہ میں نے آپ سے پروگرام کر کے بڑا کچھ سیکھا, اور میرا گولڈن پیریڈ تھا وہ ٹاک شو کا. بھٹی میں صاحب آپ کو بتا رہا ہوں نومبر دسمبر بھاری ہے. آپ کہہ رہے ہیں, بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس پوائنٹ کو آپ تھوڑا مجھے ایکسپلین کر دیں
کیونکہ جو میری تحریک انصاف کے کچھ ان لوگوں سے جو بات ہوئی ہے جو عمران خان کے بہت کلوز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے جائیں گے، عمران خان صاحب اقتدار کو چھوڑ دیں گے، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اس حوالے سے۔ بڑی گمبھیر صورتحال ہے یہ۔ آپ کی اس بات میں بڑا وزن ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے قریب ہے نا وہ تو کافی قریب ہے اور قربت بہت اچھی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اور آپ نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، آپ کو بھی یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ جب بجلی تیل گیس کی قیمت بڑھے آپ کا وزیر اعظم کرپٹ ہے، آئی ایم ایف کے پاس جاؤ تو سمجھو آپ تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بہت سارا کچھ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا، یہ الیکٹیبل کا ڈرامہ میں نہیں کروں گا، میں 100 سال اقتدار کے لیے لڑوں گا۔ ان کے دعووں پہ نہ جائیں۔ جب سے اقتدار میں آیا یقیناً میں اور آپ ہزاروں شو کر چکے ہیں کہ کرپشن بے انتہا ہے، نواز فیملی اور زرداری نے اتنا پیسہ لوٹا ہے کہ ہم اس کی کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے۔ مجھے صرف سمیع ابراہیم یہ بتا دے کہ ابھی تک ان پالیٹیشنوں سے ریکوری کتنی ہوئی ہے، بس ایک سوال کا جواب ہے، اس میں آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ابھی تک ان پالیٹیشنوں سے ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ یہ ایک بات سال 1 مہینہ ہو گیا تقریباً حکومت۔ یہ بات ایک سوال میں ایڈ کر دوں بھٹی صاحب کے سوال میں، آپ جواب دیجئے گا۔ جی سوال ایڈ کر دوں۔ جی جی آپ یہ بھی بتا دیں ریکوری کے ساتھ جو لیٹیگیشن میں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو ریاست کا خرچہ ہوا ہے وہ بھی بیچ میں جمع کر دیں۔ صحیح ہے۔ اچھا بھٹی صاحب یا سعید قاضی صاحب کوئی بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے، میں اب آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری بہت سارے لوگوں سے گفتگو مباحث میں ہونے کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ سمجھ جائیں گے بھٹی صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات پر وہ خفا ہیں جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ 1 سال ہو گیا آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں اور وہ جیل میں ہی ہیں احتساب کے نام پر، لیکن کوئی پیسے کی ریکوری نہیں ہو رہی اور باہر بڑی مس گورننس ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، پولیس والے ٹارچر جو ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی جو ماضی میں ہوتا رہا بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اب جو پولیس بروٹیلٹیز ہیں یا جو دوسرا استحصال ہے اس کو روکنے کے لیے کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، ایک آپ کو اچھی گورننس کی ضرورت تھی، اور بہت ساری جگہوں پر جو سیٹ اپ ہیں وہ تبدیل کرنے کے لیے خان صاحب تیار نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ ہے بہت سارے لوگوں کے پریشان ہونے کی یا غصے میں آنے کی بھٹی صاحب؟ دیکھیں 4-5 مہینے پہلے کسی نے خان صاحب کو سی ایم پنجاب کے بارے میں بہت ساری چیزیں دی، یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور اب بھی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کمٹمنٹ کر لی، نہیں مانے۔ ایک گیسٹ آیا لاہور سے، اس نے کہا تم نہیں جاؤ گے سی ایم صاحب، وہ نہیں گئے، اس پر بھی اختلاف ہو گئے۔ 17 ستمبر کو ڈی سی گجرانوالہ کے دفتر میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نجائز ہاؤسنگ سکیمیں انہیں لیگل کر دو، وہ نہیں کرتے ڈی سی صاحب، تو ان کو آفس میں مارا پیٹا جاتا ہے، ایک بندہ ریسٹ ہو جاتا ہے رات کو، نہ چیف سیکرٹری کی عزت جاگتی ہے نہ بندہ رہا ہوتا ہے۔ لاہور میں آپ کو پتا ہے پولیس حراست میں کتنے لوگ مر گئے۔ اب مجھے آپ بتا دیں، سمیع ابراہیم صاحب بتا دیں، کیا لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، گڈ گورننس دینے کے لیے، تعلیم اور اچھی صحت اور انصاف دینے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ضرورت ہے، ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ صرف آنیسٹ، کمپیٹنٹ اور لائل افسر تعینات کرنے کی ضرورت ہے، آپ وہ نہیں لگا سکتے؟ ایک بندہ بتا دیں جو آپ نے لیگل لگایا ہو۔ میں لاہور کا سی پی او کس نے لگوایا؟ ایس این جمیل گجر نے۔ اور بھائی ایک آپ کا وزیر، ایک وزیر جو چند دن پہلے بنا ہے، سمیع صاحب آپ کو حیرت ہوگی، ایک افسر کے پاس جاتا ہے 56 کمپنیوں کے، وہ بڑا آنیسٹ افسر ہے، اسے کہتا ہے یہ کام کر، اس نے کہا جی میں نہیں کروں گا، یہ تو نجائز ہے۔ وہ سی ایم صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی فلاں افسر کو نا امیڈیٹلی چینج کر دو۔ وہ کمشنر لاہور کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار 56 کمپنی میں یہ واحد آنیسٹ افسر ہے جو پروفٹ دے رہا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی چینج کرو، نہیں کرتا، دوسرے دن اس کو چینج کر دیتا آپ کا یہ وزیر اعلیٰ، ایک کرپٹ شخص کی خاطر جس نے اربوں روپیہ کمایا۔ تو دیکھیں سمیع صاحب، ہمارا یا آپ کا کسی سیاسی جماعت سے ذاتی اختلاف نہیں ہوتا، ہم عوام کی آنکھیں اور کان ہیں۔ تو جب اتنی کرپشن میں دلدل زدہ سسٹم آپ چلائیں، ڈیلیور زیرو ہو، آپ گورنرز بیگ ہو، معاشیت تباہ ہو گئی ہو، لوگ 2 نہیں 1 وقت کا کھانا کیا پانی کو ترس کے مر جائیں، تو پھر مجھے بتائیں اسے حکومت کہیں گے، جنگل کا قانون کہیں گے، یا لاوارث اور بے ہنگم ہجوم کہیں گے اس قوم کو؟ بالکل، یہ بھٹی صاحب آپ نے جو منظر کشی کی ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ سعید قاضی،
یہ ایک بہت ہی ناانصافی پر مبنی اس وقت نظام ہے. عمران خان، میں اسلام آباد میں ہوں، میں دیکھتا ہوں، مجھے وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو موجودہ سسٹم ہے، اس میں جو لوگ ہیں، کبھی اسمبلیوں میں نمبر گیم ہے، کبھی پارٹی کے اندر مفادات والے لوگ ہیں، کبھی وہ بھاری بھرکم بزنس مین ہیں، کچھ وہ مجھے وہ کچھ ہاتھ پاؤں تو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ساری ایفرٹ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. سمیع ابراہیم صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس نظام میں کرپشن کی وہی حیثیت ہے جو آپ کی میری زندگیوں میں آکسیجن کی حیثیت ہے. اس کے بغیر ہم انتقال فرما جائیں گے، یہ سسٹم انتقال فرما جائے گا. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے بتائیں، یہ پورا نظام ہے، یہ پورا اوپر سے نیچے تک، یہ جو سب سے بڑا فراڈ ہوتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ 65 کمپنیاں جس کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ کی جیب کٹی ہے. اور ابھی فون کر لیں جو ہمارے آڈیٹر جنرل آف پاکستان تھے، کیا نام تھا بھلا سا ان کا، بلند اختر صاحب، ان سے پوچھ لیں یہ واردات کیا تھی، وہ بھی آپ کو دے دیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واردات اور فراڈ کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اٹس اے بیڈ سسٹم. مجھے ایک بات بتائیں، میں نے خدا کی قسم، میں یہاں آپ سے حلفاً ایک بات کہتا ہوں، میں نام نہیں لیتا، میں ایک ٹھیکیدار کے پاس بیٹھا تھا کسی بیوروکریٹ کے، میرے دوست کے حوالے سے، میں نے یار پوچھا 100 روپیہ جو آتا ہے اس کے کتنے پیسے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں پروجیکٹ میں؟ اس نے کہا یار زیادہ نہیں، بس 30% اتلے رکھ لیندے نے. میں کہا اوکے 70% بچے. اب حضور آپ کتنے کھاتے ہیں؟ نیچے اور بھی تو ہے نا، اوپر ریلیز. میں کہا 30% لاندے ہو تھلے یا 20%. اب آپ کے ہاں پی ایس ڈی پی، آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ، مال کھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ادھر سے سڑک بنتی ہے، ادھر سے 2 بکرے پانی کے. سعید قاضی، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن میں بھی بہت مجبور ہوں اس لیے کہ ہمیں تو اشتہار ہی بہت کم ملتا ہے. دیکھ لینا بہت ضروری تھا کہ لوگوں کی تنخواہیں جو ہے نا وہ شاید ہم ٹائم پہ دینے کے قابل ہو جائیں. چھوٹا سا وقفہ ناظرین، ہمارے ساتھ ہی رہیے، پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں عارف حمید بھٹی اور سعید قاضی میرے ساتھ ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں اور بظاہر ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ گفتگو ہو رہی ہے، چٹ چیٹ ہو رہی ہے. کچھ انہوں نے میٹنگز کا بھی حوالہ دیا. پرائم منسٹر عمران خان پبلک میٹنگز میں، پبلک گیدرنگز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، پیسے دیں اور پیسے دے کر چلے جائیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی سمجھوتا ہوا جس میں یہ تاثر ابھرا کہ کسی کو کوئی رعایت مل رہی ہے تو عمران خان صاحب پریفر کریں گے کہ حکومت کو چھوڑ دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے رہیں گے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، لیکن یہ تو پلی بارگیننگ ہے اور یہ نیب کر سکتی ہے یا اور جو دوسرے جو طاقتیں ہیں اس ملک کے اندر وہ اس ڈیل کو کرا سکتی ہیں. بہرحال ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے قائدین بھی اس وقت جیلوں میں ہیں اور ان پر بھی فیک اکاؤنٹس کیس اور بہت زیادہ پیسے کرپشن کے حوالے سے بات ہے. عارف حمید بھٹی صاحب، پیپلز پارٹی ساری گیم میں ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا پیچھے رہ گئی ہے. آج بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملنے کی کوشش کی. مولانا نے کہا کہ جی نہیں، میں تو شہر سے باہر ہوں، واپس آؤں گا تو ملوں گا. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ پورا ایک ڈیلیگیشن ملے گا. تو اب جیسے جیسے یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے نون لیگ کے درمیان اور کچھ طاقتوں کے درمیان، تو یہ پیپلز پارٹی اب وہ جو اس بس میں چڑھنے کی کوشش کرے گی. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں سمیع صاحب محترم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کرپشن کو لیگل سمجھتے ہیں، مائنڈ ہی نہیں کرتے. یہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں، جس کو ڈیل ہو گئی وہ مولانا فضل الرحمان کی شکل دیکھ کے دوسرے راستے پہ چلے جائے گا، یو ٹرن لے لے گا. جس کو ڈیل نہ ملی، جس پہ سختی ہوئی، جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب ریسٹ ہوئے، فریال تارپور صاحبہ ہوئی، خورشید شاہ صاحب ہوئے، اور آنے والے دنوں میں مزید 5-6 اہم گرفتاریاں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہا جا رہا ہے
کے چیئرمین نیب کی جانب سے وارنٹوں پہ سائن کر دیے گئے ہیں۔ اگر اس صورت میں ہوتا، ورنہ یاد رکھ لیں کہ بلاول صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دھرنا ہماری سیاست نہیں ہے، مذہب کو استعمال نہیں کریں گے۔ نہیں، ان کی سیاست دھرنا یا لوگوں کو ان کے حقوق دینا نہیں، اپنا لوٹا ہوا مال نہ واپس کرنے کے لیے ہر وہ کام کر جائیں گے جو ناممکن ہے، جو مشکل ہے، جو نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کے بعد وہ اینٹیں لینے بیرون ملک چلے گئے۔ پھر ایک اہم قیادت بدلی، واپس آئے۔ ایک دفعہ بلاول نے کہا 27 دسمبر کو دمادم مسک اندر ہوگا، زرداری صاحب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو کسی نے کان میں کہا سر جی جیل اچ بڑے مچھڑ جے، اچانک انہوں نے بدل لی۔ تو لہذا اس بات ریس میں میرا خیال ہے جو سب سے فائدے مند رہیں گے، یاد رکھ لیں تینوں جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی نون میں مولانا فضل الرحمان، اس بہانے ایک دو منسٹریاں مل جائیں گی، بلوچستان میں پاس مل جائے گا، ان کی 2-3-4 کاغذ ان کو دکھائے گئے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، تو ہو سکتا ہے اس پہ وہ کشمیر کمیٹی کے بعد ان کی کوئی موجودہ کمیٹی بھی ایسی نکل جائے جس میں ان کے علاوہ کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ دھرنا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ اگر نہ ہوا تو پھر میرا خیال ہے آپ کے عمران خان صاحب کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی۔ اچھا، ایک اور میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے۔ مولانا کی ہم پولیٹکس پہ نظر ڈالتے ہیں تو پچھلے 25-30 سال میں انہوں نے جو پولیٹکس کی ہے، جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، وہ جو پاکستان کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے روابط رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، ہمیشہ ان کو اقتدار میں حصہ ملا ہے، ابھی صرف یہ ٹینیور ہے جس میں وہ تھوڑا سا باہر آئے ہیں۔ ان کا جو دھرنے کا پلان ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپشن 1، آپشن 2، آپشن 3، آپشن 4 ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم قائم رکھنا ہوتا ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے، تو مولانا یہ جس دھرنے کی بات کر رہے ہیں، جس طرح اوپنلی وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ کنسپریسی دیکھتے ہیں۔ آپ کا ذہن بھی کبھی اس طرف گیا؟ اچھا، سمی صاحب نہایت احترام سے، آپ بہت سمجھدار ہیں اور ایک رپورٹر ہیں، آپ کہہ بھی سب کچھ گئے، کہا بھی نہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان جن سے اچھے مراسم تھے ان کے بغیر آئیں گے؟ اگر کوئی کہتا ہے میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں وہ نہیں ہونے دوں گا، میں بڑا بااصول ہوں، تو ان کو پتہ ہے بے اصولی سے جس طرح وہ لائے ہیں، تو مولانا صاحب آ جائیں گے ادھر۔ 1.5-2 لاکھ بندہ مدرسوں کا لانا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ادھر جی ٹی روڈ میں دیکھیں لسٹیں بن رہی ہیں، کون کون سے ہیں، 17 سے 25 سال کے لڑکے ہیں، تو آپ تو سارا کچھ کہہ گئے ہیں۔ سمی صاحب مجھے فقیر کو کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں؟ آپ کبھی گئے ہیں ادھر؟ ان کے قاضی صاحب کون سا اپنا گاؤں ہے؟ چکوال۔ کیوں پنڈی تے پشور پہ جانا میں چکوال دورتے نہیں، نہ کیا کریں سامی صاحب، شرارتیں نہ چھیڑا کریں، میں ویسے کمزور آدمی ہوں۔ بخدا شرارت نہیں، یہ کچھ سوال تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کیا اور میں چاہ رہا تھا کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ حقیقت ہے۔ مولانا صاحب کن کے ہیں؟ مولانا صاحب اسی وقت آئیں گے جب ان کو اجازت ملے گی۔ بچپن میں اور آپ جب سکول میں جاتے تھے تو اچانک کہتے تھے پیٹ درد ہو گیا، میڈم چھٹی چاہیے چھٹی چاہیے، ان سے وہ کہتی تھی مجھے پتہ ہے بہانے نہ لگاؤ، آج آپ ہوم ورک کر کے نہیں آئے، تو ادھر ہوم ورک ہو رہا ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں گے وہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سعید قاضی، یہ جو پاکستان میں یہ جو محلاتی سازشیں، جوڑ توڑ، اور یہ ایک عمران خان صاحب جب آئے، میں اور بھٹی صاحب نے بھی ان سے کئی دفعہ انٹریکشن ہوئی، آپ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، ان کی جو گفتگو ہمیشہ جب سنی تو وہ ایک بڑے کلیئر ہیڈڈ اور بہت ہی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت کچھ کر پائیں گے، لیکن سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہوئے یا جو کچھ بھی ہوا سب کچھ۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک نیچے ایک اینگر ہے، لوگوں کا غصہ ہے، مہنگا اتنا زندگی تلخ ہو گئی ہے، اوپر ہم دیکھتے ہیں وہی باتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح اطمینان ہے اس جو الیٹ میں جو پاکستان کی حکمرانی کرتی ہے، بھلا اس کا تعلق کسی طبقے سے ہے، کسی بھی سیگمنٹ سے ہے، بالکل یعنی ایک طرف سکون ہے اور ایک طرف ماتم ہے اور ظلم ہے، یہ کلیش تو نہیں ہونے جا رہا کہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ایسا؟ دیکھیں، 3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو میں دھرنے یا یہ لانگ مارچ کی بات کر دوں۔ دیکھیں، موج تنگ نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اگر اس کی منزل جو ہے وہ گجرانوالے میں آ جاتی ہے، کوئی 4 وزارتیں وزیر آباد میں آ کے طے ہو جاتی ہیں،
تو اس کا مقصد عظیم ہو جائے گا. ایک تو اس طرف میں یہ کہہ دوں. دوسری بات آپ نے جی کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو ہر بندہ اگنور کر رہا ہے. اس وقت جو تحریک نہیں بن رہی اور سیاست مردہ نظر آتی ہے, اس کی جو ہمیں سب سے بڑا ہار پہنانا چاہیے, ایک پیپلز پارٹی کو پہنانا چاہیے, ایک نواز شریف صاحب کو پہنانا چاہیے کہ سیاست کو اس برے طریقے سے ڈسکریڈٹ کر دیا کہ روٹی کے ٹکڑے کو محتاج انسان بھی ان کے پیچھے باہر آنے سے وہ کتراتا ہے. اور نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کو ان دو حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے جب تک یہ اپوزیشن ہے کوئی ماس موومنٹ نہیں اٹھے گی, مگر اسے رول آؤٹ نہ کریں. لیڈر لیس موومنٹ بھی اٹھ سکتی ہے. یہ جس طرح آپ ایک کھولتے ہوئی دیگ کو نیچے رکھتے ہیں اس کے آگ, وہ کوئی پتہ نہیں کب وہ کھولتی ہے, کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ نظام ریاست کو چلانے کا روزانہ بڑھتا ہوا بوجھ عوام پر ڈال رہا ہے. یہ جو بل ہے اس ریاست کو چلانے کا, یہ تمام بڑے بڑے جو سیٹ ہیں یہ نیچے دے رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے لوگوں کا ایک بریکنگ پوائنٹ آ رہا ہے. مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایسا پولیٹیکل آؤٹ فٹ موجود نہیں ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے لوگ آئے تھے 68 69 میں, پھر اس کے بعد غداریاں ہوئیں, لوگ چلے گئے, پھر ہم نے دیکھا 89 91 میں سوویت یونین کا انہدام, مایوسی کا ایک دور 30 40 سال. آج پھر دیکھ لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج کے فگرز دے رہا ہوں. لیبر پارٹی کے جرمی کوربن کی آج فگر آئے ہیں, وہ 6 پوائنٹ سے یا 5 پوائنٹ سے کنزرویٹیوز کو لیڈ کر رہا ہے. اور اس کی پالیسیز کیا ہیں؟ اس کی پالیسیز عین ضد ہیں اس پالیسی کی جو عمران خان صاحب, حفیظ شیخ صاحب اور رضا باقر صاحب پاکستان میں دے رہے ہیں. اور یہ میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, میں کیوبا کی بات نہیں کر رہا. وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف پالیسی دے رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے یعنی سیمی ایک سوشلسٹک پیٹرن وہ لے کے آ رہا ہے. اگر برنی سینڈر جو ہے ادھر سے اٹھ کے آ رہا ہے, وہ کون سی پالیسیز دے رہا ہے؟ تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ میں فرسٹ ورلڈ کے پٹے ہوئے نظام میں سے ہماری فلاح نکالنے کی جو کوشش ہے یہ اٹھ کے ہمارے منہ پہ لگ رہی ہے ان حکمرانوں کے, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ پھر اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل سمجھ آ گئے. عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, اس ساری صورتحال میں ایک میرا آپ سے سوال ہے. میں سمیع صاحب پہلے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا, آپ کے تجربے کا. سنا ہے آپ کو میڈیا ٹریبیونل بنا رہے ہیں. بالکل, یہ بڑی پکی بات ہے, آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہے. ہم تو آگے ہی غلام ہیں, ہم تو ویسے ہی غلام ہیں, ہمیں غلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل بھی رات میٹنگ ہوئی تھی, ہم نے تو غلامی کا توق گلے میں پہنا ہوا. سوشل میڈیا کے لیے لندن میں فراڈ کرنے والی ایک خاتون, مال روڈ پر بہت بڑا سرکاری ہے ہاؤس, ایک بہت بڑا, اس کو دیا گیا 5-6 صحافیوں کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے. تو سمیع صاحب, عمران خان صاحب کے ساتھ جب بھی ہماری کبھی ملاقات ہوئی, وہ آزادی صحافت پر اور سچ پر بڑا یقین رکھتے تھے. کیا وجہ ہے, کیا ضرورت ہے, کیا ہم لوگ اتنے ہی برے ہیں تو ہمیں پکڑ کے مار دیں, ختم کر دیں, میڈیا پابندی لگا دیں؟ اچھا, میں آپ کو بھٹی صاحب دیانتداری سے, کیونکہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا, میں بڑی دیانتداری سے آپ کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں. میں somehow the other میری عمران خان صاحب سے اتنی زیادہ انٹریکشن تو نہیں ہوئی, فون پر بھی بات ہوئی, میں ان کے ساتھ, انہوں نے مجھے بریفنگز پہ بھی بلایا کولیکٹیولی. میں آج بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ عمران خان چاہتا ہے کہ یہ سسٹم تبدیل ہو. میں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا نا, وہ یہ تھا کہ یہ ساری سازشیں, یہ سارا گند دیکھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے, کیا وہ سٹیج آئے گی جب عمران خود اس پورے سسٹم سے پھر بغاوت کر کے وہ کام کرے جو تحریک انصاف کے نظریاتی نوجوان توقع کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت مضطرب ہیں وہ نوجوان, وہ ینگ خواتین, وہ ینگ بچے جو ایک تبدیلی کے لیے عمران خان کو لے کے آئے. تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ شور ہو سکتا ہے. سمیع صاحب, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, میں خان صاحب کو جانتا ہوں اور میرے خیال میں آنیسٹ بھی تھے جب تک ملتا رہا, اور کرنا بھی چاہتے تھے. میں اللہ جانتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی عمران خان اتنا چینج کیوں ہو گیا. ان کی ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اگر آج قاضی کوڈ بن جائے, میں 3 تصویریں دوں گا, 3 تصویریں, کتنی بڑی آن کیمرہ بات کر رہا ہوں, لیکن مدینہ کی ریاست والی باقی تو کرتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں فواد چودھری کیا کر رہا ہے, دیگر لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا پیسہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, نواز شریف کے بندے کس طرح آگے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے 22 سال قربانیاں دی, جو عمران خان کے ویژن سے پیار کرتے تھے,
جو پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے, جو پاکستان میں انصاف کا بول بالا چاہتے تھے, سب سے زیادہ تو وہ بیچارے فیڈ اپ ہوئے ہیں. ہمارے جیسے بندوں کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب آئے گا تو بہتری کی طرف کام چل پڑے گا. ڈو یو تھنک کہ کپتان وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے جو اپنی ٹیم اچھی نہ بنا سکے, جو اپنی ٹیم میں میر جعفر بنائے؟ میں چیلنج دیتا ہوں, جس دن اللہ, مجھے نہیں پتا, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, عمران کی حکومت ہلتی ہے تو سب سے زیادہ پنچھی عمران خان کے اڑیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, پھر عمران خان صاحب کو وہ لوگ یاد آئیں گے, پی ٹی آئی کے جو مخلص لوگ تھے, جو تبدیلی کے لیے آئے تھے, جو شرافت کے لیے آئے تھے, جو ایمانداری کے لیے آئے تھے, جو انصاف کے لیے آئے تھے, عمران کے ساتھ روزگار کے لیے آئے تھے. بالکل میری یہ اسیسمنٹ ہے, آگے آپ مجھ سے بالکل صحیح. بہتر جانتے ہیں. بالکل قاضی صاحب, لاسٹ منٹ یور کلوزنگ کامنٹ. سر کلوزنگ کمنٹس یہ ہیں کہ ایک ایسے عہد میں پھنسے ہوئے ہیں, نان ایونٹس کا عہد ہے, ایک خاموشی ہے, شور زیادہ ہے, کام کوئی نہیں ہے. یہ شور اور نیچے جو ابھی آپ نے بات کی سب سے اہم, جو سکوت نیچے ہے اس سے خوف کھائیں, اس کی آواز, اس کی رمبل سننے کی کوشش کریں. جس 70-80% عوام کو آپ بھولے ہوئے ہیں, جس دن انہوں نے یہ سکوت توڑا تو نہ رائٹ رہے گا, نہ لیفٹ رہے گا, نہ اپوزیشن, نہ گورنمنٹ. اس سے پہلے کچھ کر لیں, ورنہ تاریخ بانج نہیں ہوتی, انسانی زندگی کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. لوگ اٹھیں گے, اگر تاریخ میں یہاں تک پہنچے ہیں تو سوئے نہیں رہیں گے, یہاں سے آگے بھی جائیں گے. بہت شکریہ سعید قاضی, بہت شکریہ جمیت بھٹی صاحب. ناظرین, اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان پر رحم کرے, اور جو ہمیں اپنے لیڈروں سے توقعات ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں وہ ہمت, حوصلہ اور جرت پیدا کرے کہ وہ اس ملک کو واقعی ایک نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہو سکے. اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, لیکن کل ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر جاوید غنی, اور وہ ہم ان سے سوال کریں گے کہ پاکستان کا ذائچہ کیا ہے, پاکستان کے ستارے کیا کہتے ہیں, آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کل ملاقات ہوگی, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.